अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। मैं इस वक्त ऑरेगन के एक रेस्ट एरिया में हूँ और आप ये एग्जैक्टली देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हिरन है जो पीछे घास खा रहा है। कराची के मेयर के इलेक्शन को लेकर बहुत खींचातानी चल रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब इलेक्शन जीत गए और हाफिज़ नईम जिनका तल्लक जमात इस्लामी से है वो दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं कि 33, कुछ कह रहे हैं 31 मेंबर्स जो कि वोट उनको देना चाहिए था आकर जमात इस्लामी को, वो लोग आए नहीं, वो मिसिंग थे। उनके बारे में बहुत सारी बातचीत चल रही है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे डिटेल्स पूछते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, कराची का इंतखाब हुआ बल्दियाती और कराची के मेयर मुंतखब हो गए मुर्तज़ा वहाब साहब। उनके मुकाबले में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे, वो नहीं जीत सके। मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल बता दूं कि वोटों की क्या पोजीशन रही। जब 15 जनवरी को ये इलेक्शन हुआ, ये एलेबोरेट इलेक्शन था, बड़ा इलेक्शन था। 15 जनवरी से 15 जून आज लगा लें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने लगे हैं इस इलेक्शन को वाइंड अप होते होते। यानी ये पहले डायरेक्ट इंतखाब होता है, उसके बाद से फिर उसके आगे फर्दर लोग मुंतखब किए जाते हैं और देन फिर आगे जाके मेयर और बाकी चेयरमैनों का इंतखाब और फिर मेयर का इंतखाब होता है। अब जब इलेक्शन हुआ था 15 जनवरी को, तो उसमें फिर पार्टी को मिली थी 93 सीटें, जमात इस्लामी को मिली थी 86 सीटें। चलते चलते जब इंडायरेक्ट लोग भी साथ शामिल हो गए, उनके भी इंतखाबात हो गए, तो पीपल्स पार्टी की सीटें बन गई 155, जमात इस्लामी की बन गई 130, पीटीआई की बन गई 63। पीटीआई ने इत्तेहाद कर लिया जमात इस्लामी के साथ, 63 प्लस 130 मिलकर हो गई 193। उधर तो पार्टी का कोalition पहले ही गवर्नमेंट पीएमएलएन की भी कुछ सीटें थी, जेयूएफ की भी कुछ सीटें थी, उनकी सीटें 155 से हो गई 175। 175 193 सीधा सीधा नजर आ रहा था कि ये जमात इस्लामी इलेक्शन लेगी। इस्लामाबाद में हमारा राना साहब इलेक्शन हुआ बल्दियाती, तो जो हमारे हल्के में बंदा जीता वो पीटीआई का था। जब मेयर मुंतखब हुआ अंदर साहब, वो नून लीग के थे। ऐसा गेम खेली गई कि जो बंदा जीता था हमारे हल्के में राना साहब, उसने नई गाड़ी फिर ली अगले दिन जब बल्दियाती इलेक्शन पूरे हो गए, तो फौरन ही कैश करा लिया उसने। तो वो कितने लोगों ने कैश कराया, वोट नहीं डालने आए, गायब हो गए। ये हो नहीं सकता वैसे वोट डालने कोई आदमी चाहे और उसको वो वोटर हो और उसको अंदर न घुसने दिया जाए, ये मादरत वाली बात है। 30-40 वोटों के फर्क पड़ा और उतने ही लोग गायब हुए। बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, किसी पे क्या इल्जाम लगाएं, लेकिन ये मिसिंग लोग कह ले, ये ऐसे मिसिंग पर्सन भी नहीं होते, लेकिन ये है कि इन मिसिंग पर्सन ने अगर कोई फायदा उठाया तो बात की बात है। लेकिन बहरहाल मुर्तज़ा साहब 173 लोग वोट अल्टीमेटली आज उन्हें मिले और नहीं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को 160 मिले। मुर्तज़ा साहब मेयर मुंतखब हो गए। फौजिया आप साहब के वो फर्जंद हैं, मेरी बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात रही। सेनेट की कौमी असम्बली की कमेटी जो आजकल चल रही बजट अप्रूव करती है, उसकी वो चेयरमैन हुआ करती थी। एनए की भी बहुत डिसेंट खातून थी, बहुत शफकत फरमाया करती थी और मेरी भी दुआ है कि उनका बेटा इसी तरीके उनकी वालदा का भी नाम रोशन करे और अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत करे। कराची के अवाम को ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा। जी राम साहब। अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वर्कर्स ने इलेक्शंस के बाद एक दूसरे पर को पथराव भी किया, आमने सामने भी हुए और डंडा सोटा भी हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने भी को लाठी चार्ज किया, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। पुलिस वालों की मौज लग गई, पैसे लेकर बाद में उनको छोड़ेंगे। बहरहाल ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो जो एक साइक्लोन आ रहा है बाइफर जॉय अहमद, उसको लेकर कोई गवर्नमेंट में अवेयरनेस, कोई गवर्नमेंट ने अवाम में अवेयरनेस पैदा की या नहीं की? आपके पास क्या ख़बरें हैं? क्योंकि मुझे तो यही नज़र आ रहा है जब मैं मीडिया को देखता हूं कि लोग सेल्फ़ी लेने के लिए और टिकटॉक्स बनाने के लिए और व्हाट्सएप पर वीडियो लगाने के लिए उस बाइफर जॉय को सीरियस नहीं ले रहे और वहाँ जा रहे हैं ऐसे इलाके में जहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं। जी अहमद।
رانا صاحب وہ جو زلزلہ آیا نا پچھلی 2-3 دفعہ زلزلہ آیا، تاجکستان اس کا اوریجن تھا، افغانستان اس کا اوریجن تھا. اس میں ایک افغانستان کا ایک شہر ہے فیض آباد، اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں زلزلہ آتا ہے، لوگ گاڑیوں سے اتر کے بھاگتے ہیں، زمین ایسے زلزلے کی طرح ہلتی ہے. ایک جیسے نیپال میں بھی آیا تو اس میں بھی ایسے لگا جیسے زمین ہلی اور لوگوں نے فوراً زمین پہ بیٹھ کے اور زمین پکڑ لی. زمین کہاں پکڑی جاتی ہے، زلزلہ آیا تو ایسے ہی. اور جو پاکستان میں بھی زلزلہ آیا تھا 2005 کا، اس میں بھی ایسا تھا، زمین نہیں پکڑی جاتی تھی اور اس کا جھٹکا ہی بڑا زبردست. تو یہ بھی ایسے زلزلے کے جھٹکے تھے فیض آباد میں کہ لوگ بیٹھ کے زمین پکڑ رہے تھے اور قابو میں نہیں آ رہی تھی. تو زلزلہ وہاں آتا ہے، اثرات یہاں بھی محسوس کیے جاتے ہیں. اب یہ جو سمندری آندھی طوفان ہے، یہ پہلی دفعہ ہم پاکستان پہلی دفعہ تو نہیں 2-3 دفعہ آ چکا ہے، لیکن یہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ تھا اور یہ انڈیا کو زیادہ اس نے ہٹ کیا. پاکستان کے دوروں لنگ گیا، پاکستان کے قریب نہیں آیا اور اللہ کا شکر ہے کہ نہیں آیا. ہمیں اگر وہ زیادہ قریب آتا تو شاید بہت زیادہ نقصان ہوتا. اب آپ رانا صاحب بہتر، کیونکہ امریکہ میں اکثر ایسی چیزیں سیلاب سلوب یا ٹورنیڈو بڑے آتے ہیں اور وہاں پہ حفاظتی انتظامات کی بھی ایک پوری لہر ہوتی ہے. یہاں پہ چونکہ شروع میں ہے، یہاں پہ بھی پروٹوکول بنائے جا سکتے ہیں، انڈیا میں ہمارا ادارہ بنا ہوا، لیکن اس طریقے سے چیزیں ہیں نہیں. ابھی بھی فی الحال 1 لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، دوسری جگہوں پہ منتقل کیا گیا. لیکن ایون سندھ کے ایسے علاقے جو سمندر کے زیادہ قریب ہیں، کچھ شہروں میں اندر تک پانی آ چکا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ نقصان یا اثرات یہاں پہ نہیں ہے، اگر زیادہ آ جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا. وہ آج کسی نے لطیفہ لگایا ہوا تھا کہ طوفان نے کہا میں نہیں آتا، پھر اگر میں آ گیا تو تم لوگ میرے نام پہ پیسے کھاؤ گے، یہاں کے لوگ سیاستدان ایسا کریں گے تو میں ادھر آتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں آیا، لیکن جہاں اس کے اثرات آئے ہیں وہ بڑے نقصان دہ. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان عوام کو بھی محفوظ رکھے جو اس طوفان سے نمٹ رہے ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور لوگوں کی جانوں میں بنی ہوتی ہے. تو کراچی میں ویسے ہی پانی آ جائے تو کھڑا ہو. پچھلے سال کا سندھ کا سیلاب ہم ابھی تک بھگت رہے تھے، فصلیں نہیں ہوئی، اتنا زیادہ نقصان ہمیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان، اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی اور محنت کی توفیق عطا فرمائے. تو باقی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام پاکستان کے ہر اس کو. تو ہم تک اتنے اثرات نہیں آئے جتنے بھارت میں یا باقی جگہوں پہ اس کا محسوس ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑے بہت بھی ہمارے لیے اچھے خاصے ہیں، اتنے بھی نہیں. جی رانا صاحب. احمد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کو لے کر ایک کوئی بہت اہم بیان دیا، ہمیں کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور اس بجٹ پر مختلف حلقوں میں مختلف بات چیت ہو رہی ہے. کوئی اس کو بہت اچھا کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کو بہت برا کہہ رہے ہیں. کچھ ایسے اینکرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو جتنے وعدے کرتے ہیں وہ ضرور پورے کرتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی احمد. جی رانا صاحب، آج اسحاق ڈار صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. بات ان کی ٹھیک تھی. ابھی شام کو ایک پروگرام میں ڈاکٹر اشفاق حسن خان پرانے تجزیہ نگار رہے ہیں، وزارت خزانہ میں رہے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 120-30 بلین ڈالر کا ہم نقصان جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے اٹھا چکے ہیں. تو آئی ایم ایف نے ہمیں فائدہ کر دینا، نقصان ہی نقصان دے رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی وہ روپیہ ہی کی کرنسی ہماری ڈی ویلیو کرتا ہے، ڈیپریشیٹ کرتا ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم کرتے ہیں، تو بلینز آف ڈالر کا نقصان ایک جھٹکے میں ہو جاتا ہے. بات ان کی ٹھیک ہے، ہمارا کرتا ہے اتنا بڑا ہے، وہی ہمیں پے کرتے کرتے پھر اور بڑھ جاتا ہے، پھر نہیں کرتا. تو آئی ایم ایف سے چھٹکارا اس جون میں مل جائے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. پھر کچھ بہتری اگر اقتصادی طور پہ آ سکے، ذمہ دارانہ بجٹ بن سکے، کچھ بہتر فیصلے ہو سکتے تو زیادہ اچھا ہوگا. اس بجٹ پہ زیادہ تر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بہت اچھی خبر نہیں لا سکا، بہت اچھا بجٹ نہیں بنایا. حکومت نے جس طریقے سے بنا کے پیش کر دیا ہے، شاید اس لیے تو نہیں کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم نکلیں گے تو کچھ فیصلے کر سکیں گے. لیکن عوام کو ریلیف دینا تو ضروری تھا، بنتا بھی تھا. اور بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیا ٹرینڈ کیا سچویشن بنتی ہے. پیٹرولیم کی پرائس بھی چینج نہیں کی گئی. آذربائیجان سے ہم سستی گیس لے رہے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا. جو پیٹرول رشیا سے آیا ہے اس کا بھی سنا ہے کہ فائدہ لوگوں تک ٹرانسفر کیا جائے گا. اگر پیٹرول پرائسز میں واضح فرق آ جاتا ہے جون میں آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے کے بعد، تو پھر بھی وہ عوام کو ٹرانسفر ہونا چاہیے، منتقل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ قیمتیں کم ہوں تو لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ چیز تو ضرور ہونی چاہیے. اب دیکھیں آگے اس کے کتنے امپیکٹ آتے ہیں. اور اگر پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے، تو پھر کافی بہتری دیکھی جا سکتی ہے فیوچر میں الیکشن کے اوپر.
لیکن الیکشن کے علاوہ بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کے بغیر اگر ہم پلان بی میں جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے بغیر ہمیں سروائیو کرنا پڑتا ہے تو نہ صرف یہ اہم سوال ہوگا بلکہ امپورٹنٹ بھی ہوگا. مشکل نہیں ہوگا, کر ضرور لے گا. پاکستان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے بغیر ڈیفالٹ کے سروائیو کرنا. ڈیفالٹ پاکستان کے لیے کبھی آپشن نہیں رہی, نہ کبھی ہوگی. اگر نہیں ہوتی تو پھر پاکستان انشاءاللہ بہتر طریقے سے سروائیو کرے گا. جو انفارمل مارکیٹ ہے اس میں 15 سے 25 بلین ڈالر جو ہیں پاکستان میں سالانہ آتے ہیں. تو ہمیں جو پیمنٹ کا ایشو ہے وہ 3-4 بلین 5 بلین ڈالر کا ہے. تو اگر ہم اوپن مارکیٹ سے بھی پیسے اٹھا لیں 3 سے 5 بلین ڈالر 7-8 بلین ڈالر تو اچھا خاصا ہمیں جا سکتا ہے. وہ پیسہ پھر اسمگلنگ میں لگ جاتا ہے, باقی جگہوں پہ لگ جاتا ہے, تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ملک کے طریقے کی چیزیں ہو جائیں. جی رانا صاحب. جی خواتین و حضرات, یہ ایک اور ہرن آ گیا باہر. آئی ڈونٹ نو آپ اس کو دیکھ سک رہے ہیں یا نہیں. یہ تشریف لائے گا آگے, بلکہ یہ 2-3 ہو گئے ہیں. احمد, میں آپ کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کچھ یاد دلاؤں کہ جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف ایک عدم اعتماد آئی تو اس میں بھی 14 افراد غائب ہو گئے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بندے کہاں گئے. یہ سیاستدان اور ان کا کردار اتنا بدبودار ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. بقول پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان لوگوں کے ضمیر جاگ گئے اور انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنا, اور اس میئر کے الیکشن میں انہوں نے شاید کسی ذمہ دار کی آواز کو سنا. ان بکنے والی طوائفوں کی خاطر اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں سے سیاسی ورکر لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پر پتھر مار رہے ہیں, دوسرے کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. خدا کے لیے ان بکنے والے لوگوں کے لیے, ان بے ضمیرے لوگوں کے لیے آپس میں مت لڑیں. ان کی خاطر اپنی بچوں کو گھر سے باہر مت بھیجیں کہ وہ جا کے ڈنڈے کھا کر آئیں اور اپنا مستقبل تباہ کر کر گھر واپس آئیں, یا شاید واپس نہ آئیں. آپ اس پر ضرور سوچئے گا اور کمنٹس میں شیئر کیجئے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کو کس ایکسٹینٹ تک اپنے لیڈر کی حمایت کے لیے جانا چاہیے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.